नौबत ही नहीं आती, अलमारियां भर रखी हैं। इसराफ या लिबास पहनने का मकसद दूसरों पर अपना रोब बिठाना, दूसरों को मरऊब करना, दूसरों को उनकी गुर्बत का और अपनी अमारत और सरवत का एहसास दिलाना, ये तकब्बुर है। फरमाया कि ये ना हो तो फिर हर किस्म के खाने खाए जा सकते हैं और हर किस्म का पहनावा पहना जा सकता है। अलबत्ता इसमें शक नहीं कि सादा लिबास पहनना और सादा खाना खाना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, और जमीन पर शरारती बनकर मत फिरो। बाज़ औक़ात जब पेट भरा होता है तो शरारतें सूझती हैं, और पेट भरने का मतलब सिर्फ पेट भरकर रोटी खाना नहीं। जब कुछ बैंक बैलेंस हो, माली हालात अच्छे हों, जेब भरी हुई हो और हर तरह की नेमतें मुयस्सर हों, तो इंसान बजाय अल्लाह का शुक्र करने के फितना और फसाद पर उतर आता है। इसलिए अल्लाह ने खाने पीने का तो हुक्म दिया, लेकिन साथ फरमा दिया वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, और जमीन पर फसाद करते हुए मत फिरो। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन, और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते एक ही किस्म के खाने पर। खाना एक तो नहीं था, खाने तो दो थे, मन और सलवा, तरंजबीन और बटेर। बल्कि बाद लोगों ने कहा कि तरंजबीन और बटेर का तो जिक्र आता है, लेकिन किसी दूसरे खाने की नफी नहीं होती। हो सकता है कुछ और भी मुयस्सर आ जाता हो, लेकिन ज्यादातर जो खाना था वो मन और सलवा, तरंजबीन और बटेर। कहते हम सब्र नहीं कर सकते, रोज ही एक ही किस्म का खाना। आप जानते हैं मिस्र बड़ा मुतमद्दिन और जरखेज मुल्क, वहां की जमीन बड़ी सरसब्ज, नहरें और दरिया और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फल। वहां ये गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, बदतरीन किस्म की गुलामी। और यहां इनको आजादी हासिल, लेकिन इनको वहां का पानी याद आता था, वहां की खाने की चीजें वो याद आती थी। साग याद आता, ककड़ियां याद आती, तरकारी याद आती, प्याज याद आता, लहसुन याद आता, ये चीजें याद करते थे। दाल याद आती, गोश्त से तंग आ गए। अल्लाह अकबर, गोश्त खा खा कर तंग आ गए। ये क्या हुआ कि रोजाना गोश्त, हमें तो दाल दी जाए, हम रोजाना ये नहीं खा सकते। कितने ही लोग हैं कि जो बेचारे रोजाना दाल पर गुजारा करते हैं, किल्लते माल की वजह से, गुर्बत की वजह से। हमारे यहाँ ऐसे ही लतीफे के तौर पर ये जुमला बनाया हुआ है, ये कलिमात बनाए हुए हैं, अद्दालु तदुल्लु अला किल्लतिल माल व कसरतिल अयाल व ज़ीक़िल हाल। दाल का रोजाना पकना ये इस बात की अलामत है कि माल थोड़ा है, हाथ तंग है और अहलो अयाल ज्यादा है। अद्दालु तदुल्लु अला किल्लतिल माल व कसरतिल अयाल व ज़ीक़िल हाल। तो बहुत से लोग जिनको दाल ही मुयस्सर, वो गोश्त को तरसते हैं, और ये नाशुक्री कौम गोश्त से तंग आ गई और ये न जान सकी कि हुर्रियत और आजादी के लिए बहरहाल कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उनको मिस्र से जो लाए थे वो इसलिए ताकि अर्ज़ मुक़द्दस पर उन्हें दोबारा इक़्तिदार हासिल हो जाए, मगर इसके लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती। लेकिन ये कुर्बानी देने के लिए तैयार न थे, और कुर्बानी तो छोड़े, फौजों से टकराओ और
گردنوں کا کٹوانا اور اللہ کی راہ میں خون بہانا، یہ قربانی تو بڑی بات، وہ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ ہمیں تو مصر میں جو غذائیں میسر تھیں اور جن کھانوں سے ہم مانوس ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے، فادع لنا، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی قسم کے کھانے پر، بس بلائیے ہمارے لیے ربک، اپنے رب کو۔ اندازہ کیجئے انداز کیسا گستاخانہ ہے، کہہ رہے ہیں آگے بھی آپ سنیں گے، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں بلاؤ ہمارے لیے اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے۔ ارے بے وقوفو، جو موسیٰ کا رب ہے کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ لیکن کہتے یوں ہی ہے فادع لنا ربک، بس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے پیدا کرے کیا چیزیں، من بقلھا، ساگ، وقثائھا، ترکاری ککڑیاں، وفومھا، گیہوں، لہسن، وعدسھا، اور دال، وبصلھا، اور پیاز، یہ چیزیں پیدا کرے، ہمیں مہیا کرے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں وہ چیز مانگتے ہو جو گھٹیا ہے؟ تمہیں گھر میں بیٹھے بٹھائے کھانا میسر آ جاتا ہے دونوں وقت اور بہترین کھانا، لیکن تم اس کھانے کے بدلے میں وہ کھانا مانگ رہے ہو جو اس سے ادنا ہے۔ اہبطوا مصرا، اچھا تم کسی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو تمہیں وہ کچھ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ یہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو، یہ لہسن، یہ پیاز، یہ آلو، یہ ٹماٹر، یہ ساگ، یہ ترکاری اور یہ ککڑیاں اور یہ گیہوں، یہ چیزیں تو تمہیں کسی بھی شہر میں مل سکتی ہیں، جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ میں تو تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے مصر سے نکال کر لایا ہوں، اور اس بڑے مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ تو اپنے جذبات کی قربانی دینا پڑے گی۔ بعض مفسرین نے ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے، اگرچہ کچھ مستبعد ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جاؤ وہی مصر میں چلے جاؤ جہاں تم غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی جن کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ کہتے ہیں ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی۔ یہ جو یہاں پر ذکر ہے ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، وہ انبیاء کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، صلحاء کا قتل کرتے تھے، تو یہ سارے کام انہوں نے جزیرہ نمائے سینا میں نہیں کیے، یہ تو بہت بعد میں ہوا۔ یہ قتل انبیاء، یہ کفر آیات، اور پھر اس کے نتیجے میں ان پر ذلت اور مسکنت اور بدحالی جو مسلط کی گئی، یہ تو بعد میں ہوا۔ لیکن چونکہ یہاں پر ان کی حکم عدولیوں کا ذکر ہے، ان کے گناہوں کا، ان کے کفران نعمت کا، تو اس مناسبت سے اللہ نے ان کے دوسرے احوال اور دوسرے جرائم کو بھی ذکر فرما دیا، فرمایا کہ ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی۔ عام مغالطہ یہ ہے لوگوں کو کہ یہودی بڑی متمول قوم ہے، یہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا گیا کہ ان کے چند خاندان سرمایہ دار ہیں، باقی مفلس۔ اور پھر دیکھیے غنا، مالداری ایک تو ظاہری ہوتی ہے اور ایک دل کی غنا ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا القلب، اصل غنا یہ دل کی غنا ہے، اور اصل مسکنت اور اصل غریبی
اور اصل فقیری یہ بھی دل کی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے اور جیب کے اور بینک بیلنس کے غنی ہوتے ہیں، لیکن دل کے مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں. ان کو کروڑوں اور اربوں بھی مل جائے تو بھی ان کی غریبی کا، ان کی محتاجگی کا علاج نہیں ہو سکتا. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، اور فرمایا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہودی ہمیشہ در بدر پھرتے رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں. تقریباً 2000 سے 3000 سال تک دنیا میں کہیں بھی ان کی حکومت اور سلطنت نہیں تھی. دنیا میں ان کو کوئی ٹکڑا ایسا میسر نہیں تھا جہاں پر یہ اپنی مملکت قائم کر سکیں. اور ہمیشہ ان کو غلط نظروں سے دیکھا گیا، یعنی اس نظر سے ان کو دیکھا گیا کہ یہ بڑی سازشی، بڑی شرارتی، بڑی خبیث، بڑی بدباطن اور سود خور قوم ہے. یہ صرف مسلمانوں نے نہیں، دنیا کی دوسری اقوام نے بھی ان کو اسی نظر سے دیکھا اور ان سے چکنا ہو کر رہے. آپ ذرا تاریخ اٹھائیں، جرمنی میں ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. سینکڑوں یہودی ایک ایک قبر میں اس نے دفن کیے. پھر اٹلی میں کیا ہوا، اور ہنگری میں اور رومانیہ میں، دنیا کے مختلف ممالک میں 2 سے 3000 سال تک یہ مارے مارے پھرتے رہے. ان کی کوئی مملکت نہ تھی. بالآخر مغربی طاقتوں کی سازش اور ان کے اشارے کے تحت فلسطینیوں سے ان کا ملک، ان کی زمین چھینی گئی اور وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا گیا. اور ان کی سلطنت کو دیکھ کر آج بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتے ہیں کہ ان پر ذلت مسلط، لیکن وہ تو ایک سلطنت کے مالک، پھر ان کے پاس ایٹم بم اور دوسرا اسلحہ، اور مسلمان ان کے مقابلے میں کمزور. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہودی اس وقت بھی مغربی اقوام کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں. گویا کہ اسرائیل کی حیثیت امریکہ، برطانیہ اور دوسری کفریہ طاقتوں کی ایک چھونی کسی ہے. اور دوسری بات یہ جان لیں کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کا نتیجہ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہیں پر حضرت مسیح علیہ السلام ان کا خاتمہ کریں گے. اور تیسری بات یہ جان لیں کہ آج جو مسلمانوں میں مغلوبیت اور ذلت دکھائی دیتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ آج مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں والے بہت سے اعمال اور افعال اختیار کر رکھے ہیں. اور اللہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ عزت اور فضیلت کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ عزت اور فضیلت کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ ہے. تو اگر ہم یہود والے اعمال اختیار کریں گے تو پھر مت امید رکھیں کہ نتائج وہ ظاہر نہیں ہوں گے جو یہودیوں کے سامنے نتائج ظاہر ہوئے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت